ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہرگز عبادت نہ کرے، اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، اور اگر تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہہ اور ان کو ڈانٹ نہیں، اور ان سے احترام سے عزت سے بات کر، اور اپنے بازوؤں کو
रहम दिली से उनके सामने झुकाए रख और उनके लिए परवरदिगार से ये दुआ कर कि परवरदिगार उन दोनों पे रहम फरमा जैसे उन दोनों ने मेरी बचपन में मेरी परवरिश की थी। हज़रात गिरामी, ये सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 मैंने आपके सामने पढ़ी और उसका तर्जुमा भी रखा। हज़रात गिरामी, कुरान पाक में बारहा मकामात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ तौहीद की दावत दी है, अकेले यकता अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया है, वहीं दूसरे नंबर पे वालिदैन के साथ एहसान करने का, नेकी का हुक्म है। अल्लाह की इबादत और बंदगी के बाद सबसे बड़ी नेकी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, वालिदैन के साथ नेक बर्ताव है, वालिदैन के साथ एहसान करना है। और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिलवालिदैन एहसान। अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहरा। और अगला हुक्म क्या है? वालिदैन के साथ नेकी कर। और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं कुल तआलू वअतलू मा हर्रम रब्बुकुम। आओ ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए लोगों को, तालौ इधर आएँ, अतलू मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो चीज़ें तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पे हराम ठहराई हैं। कौन कौन सी हैं? उनमें से पहली बात अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म व बिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेक बर्ताव, हुस्न सलूक। हज़रात, कुरान पाक में यहाँ तक भी नसीहत मिलती है कि वालिदैन अगर ईमान पे, इस्लाम पे ना भी हों, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक है, नेक बर्ताव है। और अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का, अल्लाह के साथ शिरक का हुक्म अगर दें, फला तुतिअहुमा, फिर उस वक़्त उनकी इताअत नहीं है, फिर उस वक़्त वालिदैन का कहा नहीं माना जाएगा, लेकिन हुस्न सलूक फिर भी किया जाएगा। वालिदैन मुशरिक हैं, शिरक का हुक्म देते हैं, तो उनकी वो बात ना मानो, लेकिन हुस्न सलूक फिर भी करो। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, मेरी वालदा मुशरिका है, तो वो मेरे पास आई हैं, तो क्या उनके साथ कैसा सलूक करूं? क्या मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकता हूँ? हाँ, सिला रहमी करो उनके साथ भी। वालिदैन मुशरिक हों तब भी हुस्न सलूक फिर भी है। हाँ, उनकी वो बात ना मानो जो आपको अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें या अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने का कहें, तो हुस्न सलूक तब भी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत से ताकीदी अहकाम दिए हैं। एक साहबी रसूल आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मेरे अच्छे अखलाक का, हुस्न सलूक का, अच्छे बर्ताव का सबसे ज़्यादा अच्छा बर्ताव मैं किसके साथ करूं? मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तेरी माँ। वो फिर पूछने लगा, या रसूलल्लाह उसके बाद दूसरे नंबर पे? आपने फिर कहा उम्मुक, तेरी माँ। वो फिर पूछते, फिर आप फिर कहते हैं उम्मुक, तेरी माँ। यानी 3 मरतबा उसके जवाब में आप यही कह रहे हैं, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। तेरे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार है, तेरे माल की सबसे ज़्यादा हकदार है, तेरे अच्छे अखलाक की सबसे ज़्यादा हकदार है, तेरे मीठे बोल की सबसे ज़्यादा हकदार तेरी माँ है। तेरे वक़्त, तेरी खिदमत, तेरे अच्छे बर्ताव की
اور جس کو تو وقت دیتا ہے تو سب سے زیادہ تیرے وقت کی حقدار تیری ماں ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے ثم من، اس کے بعد بھی کوئی اگر کوئی ہے کوئی، تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہ اسی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ۔ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، حمل اٹھایا، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اٹھائی پھرتی رہی، پھر کتنی تکلیف سے اس کو جنا، پھر کتنی تکلیف سے اس کو پالا، اور 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی رہی۔ یہ ایسا تکلیف دہ عمل ہے کہ اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی طور پہ جو والدہ ایک بچے کی پرورش پہ جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جن اذیتوں سے وہ گزرتی ہے، وہ حمل کے ابتدائی دنوں سے لے کے بچے کے بڑے ہونے تک کن کن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی جانداروں، حیوانوں، پرندوں میں سے، درندوں میں سے کسی کا بچہ پالنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انسان کا بچہ پالنا مشکل ہے۔ انسان کے بچے کو جتنی نگہداشت کی ضرورت ہے اور جتنا یہ اوروں کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہی چونچ مارنے لگ جاتے ہیں، حیوانوں کے بچے پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں میں خود ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے مجھے خوراک ملنی ہے۔ ہاں یہ تو بچہ ہے، اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں، میں نے کھانا کیا ہے، میں نے پینا کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، میں نے چلنا کیسے ہے، میں نے بولنا کیسے ہے، سب کچھ کون سکھاتے ہیں؟ والدین سکھاتے ہیں۔ اور کتنی تکلیفوں سے گزر کے، اور والدہ کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اسی لیے والدہ کا سب سے زیادہ حق ہے کسی بھی انسان پہ، کسی بھی شخص پہ، اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد اس کی والدہ کا سب سے زیادہ حق ہے، پھر والد کا حق ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیں اللہ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کتنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں، اس کی جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، تو اعمال میں سے اچھا ترین عمل جو اللہ کو بہت پسند آتا ہو، جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہوں، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، پسندیدہ ترین عمل نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ یہ ہماری نمازوں کی سستیاں، یہ ہمارے لیے یہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا نیک عمل، میں فلاں نیکی کا کام کر رہا ہوں، فلاں نیکی کا کام، جتنے بھی نیکی کے کام آپ کر رہے ہیں فضول ہیں جب تک آپ نماز چور ہیں۔ نماز چور کا بڑے سے بڑا عمل بھی وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ سب سے اولین فریضہ، سب سے بندگی کی ابتدا، پہچان وہ نماز ہے۔ تو نماز یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ وہ پھر پوچھنے لگا یا رسول اللہ اس کے بعد، نماز کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو آپ نے کہا ثم بر الوالدین، نماز اللہ کا حق ہے تو پھر بندوں کے حقوق میں سے سب سے اہم والدین کا حق ہے۔ سب سے بہترین عمل، پسندیدہ عمل اللہ کو، وہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور دوسرا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اسلام کی کوہان اس کو کہا گیا، اسلام کی عزت، مومن کی شان جہاد میں ہے۔
لیکن جہاد سے بھی بڑھ کے اگر کوئی عمل ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک اور آدمی آیا آ کے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت چاہیے، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے جہاد میں جانے کی اجازت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، الک ابوان، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، بس جانا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ والدین کو تیری ضرورت ہے اور تو ان کو چھوڑ کے جہاد پہ جانا چاہتا ہے، تو صرف وہاں وہ اجر نہیں ملے گا جو تجھے والدین کی خدمت میں ملے گا، والدین کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب تو لے لے۔ ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے تو جہاد کر۔ ایک اور آیا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگا، کہنے لگا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کر رہا ہوں ہجرت اور جہاد کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ ایک تو میں ہجرت کروں گا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، اور دوسرا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابتغی الاجر من اللہ، کوئی اور میری نیت نہیں ہے، اللہ سے صرف اجر لینا چاہتا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں اس پہ، اور اس بات پہ آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک، دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے؟ تو کہنے لگا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جاؤ نا پھر اپنے والدین کی خدمت میں جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہی تیری ہجرت اور جہاد ہے۔ گویا یہ ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کے یہ عمل ہے، ہجرت اور جہاد، یہ کتنے عظیم الشان عمل ہیں، تو کتنا اجر و ثواب ہے اس کا۔ والدین کی خدمت اس سے بھی بڑھ کے، ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کے اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے جہاد کے لیے اس نے اجازت مانگی تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تیری ماں ہے نا؟ ہاں ہے، جا چمٹ جا ماں سے، اپنی ماں سے جا کے چمٹ جا، اس کی خدمت میں لگ جا، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے پاس عند رجلہا، اس کے قدموں کے پاس تجھے جنت ملے گی۔ فإن الجنت عند رجلہا، یہ نسائی کی صحیح روایت تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی کو آپ نے یہ جواب دیا الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، تیرے والدین زندہ؟ ہاں دونوں ہیں، جاؤ ان سے چمٹ جاؤ، ان کے پاؤں تلے تجھے جنت ملے گی، ان کے پاؤں کے پاس تجھے جنت ملے گی۔ فإن الجنت تحت ارجلہما، ان کے پاؤں کے نیچے، دونوں کے، ماں کے بھی باپ کے بھی۔ اور باپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا کہ جو باپ ہے اس کو الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کے درمیانے دروازے میں سے باپ ایک دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر اور تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ وہ والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کھلا لے، جنت کا دروازہ تیرے پاس باپ کی شکل میں موجود ہے، باپ کو راضی کر کے جنت میں چلا جا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر باپ کو تو نے ناراض رکھا، باپ کی خدمت نہ کی، باپ کا نافرمان رہا، وہ دروازہ تیرا ضائع ہو گیا، بند ہو گیا، ٹوٹ گیا، وہ دروازہ تیرے کسی کام نہ آئے گا، اس دروازے سے پھر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو والدین کی خدمت میں جنت ہے، والدین کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی خدمت میں جنت کا حصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو آپ نے سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، تو جنت کی سیر کے دوران آپ فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ،
وہاں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو میں نے پوچھا فقلت من ھذا، یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے جنت میں بیٹھا ہوا؟ قالوا حارثۃ بن نعمان، تو بتلایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے، وہ بھی دنیا میں ہے، زندہ ہے۔ حارثہ بن نعمان صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ آپ واپس آتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، یہ تو بڑی شان والا ہے حارثہ بن نعمان۔ آپ فرمایا کذالکم البر، اور نیکی کا بدلہ ایسا ہوتا ہے نیکی کا بدلہ۔ اور کہا یہ حارثہ بن نعمان جس کو یہ شان ملی ہے، وَكَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، لوگوں میں سب سے بڑھ کے یہ اپنی ماں کا خدمت گزار تھا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا، اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ والدین کی خدمت کا، یہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کی خدمت ہے، اسی میں جنت کا حصول ہے، اور یہی گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ایک شخص آیا آ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، بہت پریشان ہوں، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ تو زندہ نہیں ہے، ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ ماں کی بہن ہوگی، خالہ ہے؟ ہاں خالہ ہے، جا خالہ کی خدمت کر، خالہ بھی ماں کے کیا مقام ہوتی ہے، اس کی خدمت کر لے، اس کی خدمت سے تیرا گناہ کبیرہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ توبہ کا راستہ ہے، یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے یہ پیکج ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ والدین کی شکل میں یہ کتنا بڑا تحفہ دے رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو والدین کو خوش کرو، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس کے والدین ناراض اس سے اللہ بھی ناراض، جس سے اس کے والدین ناراض اللہ بھی اس سے ناراض، اور جس کے والدین اس سے خوش ہیں اللہ بھی اس سے خوش ہیں۔ یہ ذہنی اختلافات یہ تو فطرت ہے، یہ تو باپ بیٹے میں فرق ہے، بھائیوں کا آپس میں فرق ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں فرق ہوتا ہے، سوچ کا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے خیالات تصورات کا احترام کرنا، اس کی خواہشات کا احترام کرنا، اختلافات کے باوجود پھر بھی یہ جو رشتہ اللہ نے بنا رکھا ہے اس کی قدر و قیمت کو جاننا، پہچاننا، اور پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے پھر بھی اس کو نبھانا اور خدمت کرتے رہنا۔ یہ قرآن پاک میں جو اللہ نے حکم دیا نا، ایسے نہیں دے دیا فلا تقل لہما اوف، اوف بھی نہیں کہنا۔ اور ان کے ساتھ یہاں اس آیت مبارکہ میں، یہاں ان دو آیات میں 5 احکام ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جو اللہ نے خاص طور پہ دیے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، اب بڑھاپا ایسا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے، اور یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں۔ بچپن میں جیسے بچہ محتاج ہوتا ہے، بوڑھا ہو کے بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ بچپن میں ہم بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، بوڑھا ہو جائے تو اس کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، ہم ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اب اس کے سارے اعضاء، عقل، شعور، سمجھ، سوچ، آنکھیں، بینائی،
قوت بصارت سماعت سب کچھ وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا بولا تھا، اچھا بولا سمجھ، اب ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ نہیں، جب آپ اس عمر کو پہنچیں گے آپ کو پتہ چلے گا اب وہ ان کی وہ قوت نہیں رہی، تو اس لیے کہا اف بھی نہیں کہنا، اف اف، کبھی الٹی پلٹی بات کہہ دیں، غلط سلط کہہ دیں، پھر پٹھا سیدھا کہہ دیں، فلا تقل لهما اف، بھی نہیں کرنا، اف ابے نے کیا کہہ دیا، اف بھی نہیں کرنا۔ یہ اف، اس کو تو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ اف، یہ گردن کا جھٹکا، یہ ماتھے کی شکن، یہ چہرے کا بدلنا، یہ چہرے کی رنگت کا بدلنا اور چہرے کا رخ کا پھیرنا، یہ اف میں ہی ہے نا۔ یہ آواز نہ بھی نکال لے، گردن کا جھٹکا ہی دے دے، فلا تقل لهما اف، ایسا بھی نہیں کرنا۔ یہ ان کی غلط باتوں پہ کہا جا رہا ہے، ابے نے کہا ہی غلط تھا، وہ غلط ہی کہنے پہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، صحیح کہنے پہ تو کوئی ایسا نہیں کرے گا نا، ان کی غلط بات پہ ہی ایسا کرے گا، ان کی غلط بات کو بھی برداشت کرنا ہے، اف بھی نہیں کرنا۔ یہ ایک پہلا حکم ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دوسرا حکم کیا ہے؟ ڈانٹنا نہیں ہے، سخت لہجے سے بات نہیں کرنی، تند لہجے سے، تیز آواز سے، بلند آواز سے، جھڑکنے کے انداز میں نہیں بولنا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اب یہ ہوتا ہے نا بندہ، ماں کہہ رہی ہے یہ کام کر دیتا ہوں، اب انکار بھی نہیں کیا، کام کرنے کا ہی کہا ہے، میں کر دیتا ہوں، لیکن بولنے کا انداز زہریلا، یہ اب انکاری بھی نہیں جی، فرمانبردار بھی ہے جی، کہہ رہا پھر پوچھیں گے تو نے بدتمیزی، نہیں میں نے یہی کہا میں کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کر دینے کا یہ جو نے تو ہاں میں بھی جو لہجہ اس سوال کیا ہے، یہ لہجہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور تیسری بات وقل لهما قولا کریما، عزت سے بات کر، تیرا ابا ہے، تیری ماں ہے جس نے تجھے جنا ہے، تو بدتمیزی سے بولتے ہیں، ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے اچھے انداز سے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرنا ہے۔ یہ تین حکم، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب تو کڑیل جوان ہو گیا، دنیا تجھے سلوٹ کرتی ہے، تیرے ماتحت بڑا عملہ ہے، تو بڑا کاروباری اور بڑا سمجھدار اور بڑے عہدوں پہ فائز ہو گیا، اب سمجھتا ہے کہ جیسے لوگ میرے سامنے سلوٹ مارتے ہیں، گھر میں آؤں تو والدین بھی اسی طرح میرے سامنے کھڑے ہوں، نہیں، ان کے سامنے آ کے جھک جا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا کے رکھ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم کے ساتھ، ترس کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، دل سے رحم دل سے ہوتا ہے نا، رحم دلی سے، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھ، میں کچھ نہیں، تمہارا بیٹا ہوں، جوتے مارو جیسے بچپن میں تم میری تربیت کرتے رہو، اب بھی مار سکتے ہو، اب بھی کچھ برا بھلا کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو، میں تمہارا لخت جگر، تمہارا بیٹا ہوں، جگر کا ٹکڑا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھائے رکھو، کبھی یہ نہ اظہار کرو کہ میں اب بڑی شے بن گیا ہوں، میں اب بڑے عہدوں پہ ہوں، اب میں بڑا کاروباری ہوں، ابے کو تو بولنا نہیں آتا، ابے کو تو بات کرنی نہیں آتی، ابے کو تو نئے دور کے تقاضوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، ان کے سامنے اپنے بازوں کو جھکائے رکھو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پانچواں حکم یہ ہے، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ بچپن میں مجھے کھانے کا نہیں پتہ تھا، مجھے زبردستی کھلاتے تھے، مجھے پینے کا نہیں پتہ تھا، پلاتے تھے، مجھے چلنا نہیں آتا تھا، انہوں نے چلنا سکھایا، مجھے بولنا نہیں آتا تھا، انہوں نے بولنا سکھایا، دنیا میں رہنا انہوں نے سکھایا، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، تکلیفیں برداشت کر کر کے مجھے میری پرورش کی ہے، اللہ تو ان پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو سب کو چاہیے یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ 5 احکام اللہ نے یاد دیے ہیں،
ان آیات میں جو میں نے آپ کو سمجھائے سب پڑھ کے سنائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری عمر میں برکت کا باعث ہے، ہمارے لیے رزق کی برکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے، عمر میں اضافہ چاہتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے عمر بھی لمبی ہو، رزق کی بھی فراوانی ہو، خوشحالی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھے، توڑے نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جو اس کی عمر میں اور اس کی رزق میں برکت کا باعث ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ گویا جنت میں جائے گا تو والدین کی خدمت کر کے، گناہ معاف ہوں گے تو والدین کی خدمت کر کے، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ملے گی تو والدین کی خدمت کر کے، عمر اور رزق میں برکت ہوگی تو والدین کی خدمت کی بنا پہ، دعائیں قبول ہوں گی تو وہ بھی والدین کی خدمت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں واقعہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر پہ تھے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی، تو غار میں جب وہ داخل ہوئے تو غار کے منہ پہ ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آ کے اس نے غار کے منہ کو بند کر لیا۔ سنا ہوا ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے۔ ہاں، تو وہ 3 لوگ تھے، انہوں نے مل کے بڑا اس کو دھکا لگانے کی کوشش کی، پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن جب ہمت ہار بیٹھے تو پھر وہ تینوں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اب اور بچنے کی راہ تو کوئی نہیں، صرف ایک ہے، نہ تو ہماری کوئی آواز سن سکتا ہے، نہ ہم کسی کو بتلا سکتے ہیں ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، نہ کوئی ہماری مدد کو یہاں آ سکتا ہے، کوئی اور راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ایک بات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے ہم اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل یاد کرو، زندگی کا کوئی ایسا عمل یاد کرو جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو، جو صرف اللہ کے لیے کوئی کیا ہو، عمل وہ یاد کرو، اور اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے میرا یہ ایک کام صرف تیرے لیے تھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا، میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور شام کو جب واپس پلٹتا دودھ دو کے سب سے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، جب والدین پی لیتے پھر میں اپنے بچوں کو دیتا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن جب میں واپس پلٹا لیٹ ہو چکا تھا تاخیر کی بنا پہ، والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دوہا، ان کو پلانا چاہا لیکن وہ سو رہے تھے، میں جگانا نہیں چاہتا تھا کہ جگاؤں گا، بوڑھے ہیں، نہ جانے نیند میں خلل آ جائے، دوبارہ نیند آئے کہ نہ آئے، میں انتظار میں رہا کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، کہ میں انتظار میں رہا کہ خود ہی جب جاگیں گے میں خدمت میں پیش کروں گا، اور میرے بچے بلبلاتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اپنی روٹین کو خراب نہیں کرنا چاہتا، سب سے پہلے والدین، ان کی خدمت، پھر بچے، اور میں قائم رہا، کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی، جب اپنے آپ وہ اٹھے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا۔ اللہ تو جانتا ہے میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، اگر تیری بارگاہ میں میرا عمل یہ قبول ہے نا، ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ پتھر تھوڑا سا چھڑک گیا جس سے روشنی، ہوا آنے لگی، کوئی زندگی کی کرن محسوس ہوئی۔ اب دوسرا آدمی وہ اپنا عمل پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، اس نے اپنا عمل کیا پیش کیا کہ اللہ تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے ایک دفعہ ایک مزدور کو اجرت پہ لگایا، اس سے کام لیا، جب وقت ہوا شام کا اجرت دینے کا، کسی بات پہ ہماری تلخی ہوئی، ناراضگی ہوئی، وہ اجرت لیے بغیر ہی ناراض ہو کے چلا گیا۔
تکرار ہو جاتی ہے نا بات، تو نے کام صحیح نہیں کیا بھئی، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، تو تکرار ہوا، تکرار میں وہ ناراض ہو کے اپنی اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو سنبھال رکھا، وہ چاولوں کا کچھ ساگ، کچھ پیمانہ، کچھ دینے تھے چاول، ہاں، تو جو بھی اجرت طے ہوئی تھی میں نے اس کو سنبھال رکھا۔ وہ نہ آیا، میں نے اس کو بڑا تلاش کیا، جب نہ ملا میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، اس کو سیپریٹ الگ، اس کو بڑھاتا رہا۔ عرصہ گزر گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد وہی شخص میرے پاس سوالی بن کے آتا ہے، اس کو ضرورت پیش آئی، بہت لاچار ہوا، پریشان ہوا، اس کو یاد آیا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے فلاں آدمی کی ملازمت کی تھی، مزدوری کی تھی، اجرت نہیں لی تھی، ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اب جاتا ہوں، جا کے کہتا ہوں کہ وہی میری کوئی ٹوپا 2 ٹوپے جو چاول تھے وہ مجھے دے دو، میرا گزارا ہو جائے۔ کہتے وہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے اپنی اجرت طلب کی۔ میں نے اسے کہا وہ دیکھ رہا ہے یہ بستی میں، یہ وادی میں جتنا بھی مال ہے یہ تیرا ہے، یہ لے جا۔ وہ تو حضرت آپ مزاق کرتے ہیں میرے سے، میرا وہ ٹوپا 2 ٹوپے جو تھے چاول، تھوڑے سے چاول، مجھے اجرت وہی چاہیے۔ وہ کہتا یہ سارا تیرا ہے، لے جا۔ نہیں میں اتنا لے کے میں کیا کروں گا، یہ میرا نہیں ہے، میں تو اپنی اجرت مزدوری لینے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ تیرا ہی ہے، یہ وہی مزدوری ہے، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا اور اس کو میں نے کاروبار میں لگایا، اور وہی اس سے بڑھتا یہ سارا تیرا مال ہے۔ میں تو اس تلاش میں ہوں کہ تو مجھے ملے، اور مجھ پہ میرے کندھوں پہ ایک بوجھ ہے، ایک بار ہے یہ میں اتارنا چاہتا ہوں، یہ لے جا، شکر ہے تو مجھے مل گیا زندگی میں، یہ ساری تیری امانت ہے، اس کو لے جا۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے سارا اس کو لوٹا دیا تھا، یہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے، خالصتاً تیرے لیے یہ میرا عمل تھا، اللہ تیری بارگاہ میں میرا عمل قبول ہے، تو اللہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ تیسرا شخص اپنا عمل پیش کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے میں مالدار تھا، میری ایک کزن تھی چچا زاد، جس کے ساتھ میں اپنی خواہش کو بجھانا چاہتا تھا، بالآخر میں نے ایک دن اس کو مجبور کر کے آمادہ کر لیا۔ ہاں، تو میں نے جب اس پہ اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر جا۔ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ رک گیا، جبکہ سب کچھ میرے انتظامات موجود تھے، میں برائی کر سکتا تھا۔ اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے برائی کو چھوڑ دیا، اللہ تیرے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ تجھے قبول ہے تو یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ اللہ نے پتھر کو سرکا دیا، وہاں سے تینوں نکل گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس زندگی میں کوئی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، اوروں کو دکھلا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو سیلفیاں، ہر کام پہ سیلفی، کوئی بھی کام کبھی کر بھی لیا ہے تو لوگوں کو دکھا دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، سوشل میڈیا پہ عام کر دیا، حضرت صاحب یہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت صاحب کی نیکیاں یہ کسی کام کی نہیں ہیں، اللہ کے لیے کریں جس کا اللہ کو پتہ ہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی اور سے اس کا مفاد وابستہ نہ ہو کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس سے کچھ لینا ہو، ایسا نہ ہو۔ تو خالصتاً اللہ کے لیے اعمال کیجئے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اس شخص کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ والدین کی دعا الگ ہے، ہم اوروں کے پاس جاتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے جبے کبے والوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہ والدین کی خدمت کر کے ان کے دل سے دعا نکلوائیں، اس سے بڑھ کے کوئی اور دعا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پیش ہوتی ہے۔ والدین کو خوش کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، اور اپنے نیک اعمال سے والدین کی خدمت کیے ہوئے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے دعا کیجئے، یقیناً اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور خاص طور پہ خالصتاً اللہ کی بندگی کرنے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔